का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जिन मौजूआत पर बात करनी है, बल्कि एक ही मौजू पर बात करनी है जिसके बारे में कल आपसे बात हुई थी कि कायदे आजम के हवाले से, कि उनकी शख्सियत और पाकिस्तान के ऊपर, और साथ आज क्रिसमस भी है। तो शामी साहब, हाँ क्रिसमस है जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हमारे जो मसीही भाई हैं उनको मुबारक, बल्कि हमें भी मुबारक, हमें भी मुबारक। पैगंबर तो हमारे भी हैं वो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसके अंदर एक अजीब पैगाम है। यानी वो एक वालिद के बगैर पैदा हुए और वाहिद यानी पैगंबर हैं, क्या इंसान है जो वालिद के बगैर पैदा हुए। ठीक, आदम और हव्वा तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए थे। तो इससे एक पैगाम यह मिलता है कि अल्लाह ताला की जो तख्लीकी सलाहियत है वो कुछ भी कर सकती है बिलाशुबा। तो आप ये जो हमारे यहाँ बहुत से लोग हर वक्त आलम असबाब में गुम रहते हैं, दो का नतीजा, दो को जमा करें दो तो चार होगा, तो एक जमा करें तो तीन होगा, और ऐसे करें तो यूं होगा। उनके लिए एक पैगाम है कि अगर अल्लाह चाहे तो वो रास्ता ऐसा भी निकाल सकता है और ऐसे इम्कानात भी पैदा कर सकता है जो आपकी निगाह से ओझल होते हैं। बिल्कुल। तो खुद पाकिस्तान की तख्लीक जो है वो भी इसी किस्म का एक मौजज़ा है। बिल्कुल, कि कोई असबाब मौजूद ना हो, ठीक, और मुल्क बन जाए। वाह। और फिर आप देखिए हमारा एटम बम बनाना वो भी एक मौजज़ा है कि साइंस की कोई तालीम ना हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, और कोई बज़ाहिर मादी तौर पर कोई ऐसे इम्कानात नजर ना आ रहे हों और हम जनाब एटम बम बना दें। ठीक। और 1965 की जंग हमने रोका भारत को, और बस अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन था। तो ये भी एक मौजज़ा। तो मौजज़े जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है और ये जो दिन है क्रिसमस का, ये पूरी जो इंसानियत है उसको ये पैगाम देता है कि अल्लाह ताला जो है उससे अपनी वाबस्तगी बरकरार रखो और मेहनत करते रहो, और फिर देखो वो क्या पैदा करता है और तुम्हारे लिए क्या क्या दुनिया में असबाब मुहैया होते हैं राहत के और मुसर्रत के। बिल्कुल। लेकिन इस क्रिसमस में वो सितंबर का चर्च अटैक भी बार बार याद किया जा रहा है। आज दुआया जितनी भी तकलीफात हुई, अटैक तो देखे ना, वो तो हमारे यहाँ मस्जिदों पे अटैक, तमाम बारगाहों पर अटैक, जलसों पे अटैक, जुलूसों पे अटैक। ये कोई क्रिश्चियंस पर अटैक नहीं था, वो मसीह भाइयों पर अटैक नहीं था, वो पाकिस्तान, वो तो एक पाकिस्तानियों पर अटैक था और दहशतगर्दी की वारदात थी। तो यकीनन हमें याद रखना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने जान दी है और जिनकी जान ली गई है बल्कि। लेकिन देखिए जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं जी। फलक ने जिनको ऐश बख्शे हैं उन्हीं को गम भी होते हैं जी। तो जब हम खुशी के मौका पर खुशी मनाते हैं और गम के मौके पर गम मनाते हैं, जो लोग खुशी को गम का लबादा उड़ाने की कोशिश करते हैं वो कोई अपने साथ अच्छा नहीं करते। जी शाम साहब, आज एक और सालगिरह भी तो है। हाँ, आज नवाज शरीफ साहब की सालगिरह भी है जी। वो भी अब 64 साल के हो गए आज, माशाल्लाह। तो उनकी सालगिरह का केक भी कटा होगा कहीं जाती उम्र में? नहीं, वो 2-3 जगह कटा है और कारकुनों ने बड़े जोशो जज्बे से खाया है वो केक। नहीं, अच्छी बात है। कारकुन तो माशाल्लाह मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जी, तीनों के कारकुन जो हर वक्त हर चीज खाने को तैयार रहते हैं। यानी ये कोई तमीज नहीं पैदा उनके अंदर हुई और ये कोई तहजीब पैदा नहीं कर सकी जमातें। अब हमारे यहाँ देखिए तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, दूसरे मजहबी जमातों को इज्तिमा होते हैं, लाखों अफराद और आराम से बैठते हैं, खाना खाते हैं, नचीना झपटी नहीं करते, एक दूसरे को पेश करते हैं। और ये जो हमारी सियासी जमातें हैं इनमें पता नहीं किस किस्म के जानवर घुसाए हैं, ना उनकी तरबियत है और ना उसका किसी को जरूरत महसूस करता है, और शायद हो भी नहीं सकती, नहीं होनी चाहिए जी। और पाकिस्तान में तो अब ये जो हमारे बहुत हम कहते हैं ना नाम नहाद तालीम याफ्ता लोग जो हैं उनको तो खाने का सलीका उनको आता ही नहीं है।
بالکل. اور یہ جو مغرب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلس میں دیکھیں شادیوں کے موقع پر جاتے ہیں, بڑے بڑے جناب صنعت کار, زمیندار, آپ کے بڑے بڑے افسر, وہ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے وہ جانور ٹوٹتا ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اور پھر کھاتے کم ہیں, خراب زیادہ کرتے ہیں. تو یہ اب پتہ نہیں کوئی حکومت کو یا پتہ نہیں ہمیں کوئی میڈیا والوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹیلی ویژن پر یہ بھی ٹکٹ چلایا کریں کہ کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں. اور آج ہی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں انکشاف ہوا کہ سب سے دولت مند ممبر قومی اسمبلی بھی ہے اور وزیر اعظم. دولت مند ہونا جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے. 1 ارب 82 کروڑ روپے. 1 ارب 82 کروڑ ہو, 2 ارب حضرت عثمان کے پاس کتنی دولت تھی, خود قائد اعظم کتنے امیر آدمی تھے. دولت ہونا جو ہے, دولت ایک برکت ہے, اس میں رحمت ہے, وہ بھی بشرطے کہ آپ نے حلال ذرائع سے کمائی ہو اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو. تو اور غربت اور دولت دونوں آزمائشیں ہیں, اور یہ نہ اس میں سے کوئی مشکل رہے. غربت بھی آدمی نکالتا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے, بالکل آزمائش کے دن گزارتا ہے, اور دولت جو ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے. تو ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں, جو امیر لوگ ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں, جو غریب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غربت بھی دور کرے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھے انہوں نے کس طریقے سے کمایا ہے, کس ذریعے سے کمایا ہے, اور اس کو کس طرح خرچ کر رہے ہیں, اور قوم کے وہ کیا کام آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر دولت نہ ہوگی تو غربت دور نہیں ہوگی. جو سرمایہ کار ہوتا ہے نا, جو کارخانہ لگاتا ہے, دنیا بھر میں ہم دنیا میں ایک لوگوں کو پیغام دیتے ہیں, ڈنڈورے پیٹتے ہیں, آئیے ہمارے یہاں سرمایہ کاری کیجیے, اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے جو سرمایہ کاری کرنے والے, کیونکہ وہ اپنا نفع بھی کماتے ہیں, نفع کمانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل, لیکن روزگار بھی فراہم کرتے ہیں, ملک کی دولت میں بھی اضافہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہمارے اپنے سرمایہ کار ہیں وہ بھی باعث برکت ہے, ان کی بھی عزت ہونی چاہیے. صرف شرط یہ ہے کہ دیکھا جائے ان کے کس ذریعے سے دولت آئی ہے اور کس طریقے سے خرچ ہو رہی ہے, اور اس پہ ٹیکس کتنا دیا. نہیں, ٹیکس تو پھر دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کس طریقے سے خرچ. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ٹیکس تو پھر اسٹیٹ کا حق ہے, ریاست کا حق ہے کہ اپنا ان سے حق لے. اور ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو ان کو زکوٰۃ جو انکار کر رہے تھے زکوٰۃ دینے سے, وہ ریاست کا حق تھا. تو انہوں نے کہا جی حالات بہت خراب ہیں, بہت مشورہ دیا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں, ریاست جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, ابھی ذرا ان کے ساتھ رعایت برتی جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں, میں ان سے جنگ کروں گا جب تک کہ ان سے حصہ وصول نہ کر لوں بیت المال کا. انہوں نے جنگ کی, ان کو شکست دی اور ان سے حصہ وصول کیا. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد ہم آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, اور پھر قائد اعظم کے بارے میں کئی جو سوالات ہیں جو میرے ذہن میں بھی ہیں, آپ کے ذہن میں بھی ہیں, وہ ہم شام صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جواب لیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, جو تقاریب ہوتی ہیں جو 25 دسمبر کی, بہت ساری تقاریب جو قائد اعظم کی پہلے میں دیکھتا تھا, اس دفعہ کچھ کم ہوئی ہیں تقاریب. آپ کو یہ لگا ہے, آپ کی یہ فیلنگ ہے؟ نہیں, جگہ جگہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اجتماعات تو ہوئے ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹیز کوئی کم رہی. مزار قائد پہ بھی لوگوں کا ہجوم رہا ہے, جانے والوں کا, اور گارڈ کی تبدیلی بھی ہوئی ہے. مسلح افواج کے دستے نے صبح صبح سلامی دی, اور مسجدوں میں قرآن خوانی بھی ہوئی ہے. لیکن سیاسی جماعتوں میں سے جو بڑا اجتماع ہے وہ مسلم لیگ کاف کے حصے میں آیا ہے. ہاں بالکل. تو چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں اور چودھری پرویز الہی, انہوں نے یہاں مسلم لیگ ہاؤس میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا. بالکل. اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک بات کہی, بڑی تجویز پیش کی, کہ جس طرح گول میز کانفرنس بلائی گئی تھی دہشت گردی کے خلاف, اسی طریقے سے معاشی منصوبہ بندی کے لیے اور معاشی ترجیحات طے کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان ایک کل جماعتی کانفرنس بلائے. آپ چاہیں تو میں انہی کے الفاظ میں آپ کو دکھا دوں. جی دکھائیے گا. چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج کیا کہا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے. کرنے کے لیے کوئی جماعتی گول میز کانفرنس نہ, اگر دہشت گردی کے خلاف تمام جماعتیں مل کر گول میز کانفرنس کر سکتی ہیں تو معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے کیوں نہیں کر سکتی.
اس لیے میرا مطالبہ ہوگا کہ وزیر اعظم جلد از جلد اس سے کانفرنس لائیں تاکہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں اپنی تجاویز بھی دی جا سکیں اور اس کا حل بھی نکالا جا سکے. جی آپ نے سنا یہ ایک اچھی تجویز ہے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ دھرنے اور ریلیاں یہ آپ نکالتے رہیں لیکن ان سے مہنگائی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, دہشت گردی کا حل نہیں ہوگا, ان سے بے روزگاری کا حل نہیں ہوگا. تو ہمیں دیکھیے پاکستان کی معیشت اس وقت بہت مشکلات میں ہے. ٹھیک. اور ہمیں ایک مطلب ایک حکومت ایک اقدام کرتی ہے, اس پر یعنی تنقید ہوتی ہے, اس میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. تو بہتر بات یہ ہے جس طرح ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی مشترکہ طور پر, یہ دہشت گردی کے خلاف ایک مذاکرات کی بات کی گئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اسی طریقے سے یہ لوگ اکٹھے ہو جائے سارے اور ایک معاشی ایجنڈا طے کر لیں کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں. ٹھیک. تاکہ اس پر پھر ایک سر لگا کے نا بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا کے کام شروع کر دیا جائے. اور ایک بات ہم نے ایک تجویز پیش کی تھی, چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ بات کہی کہ گھروں میں سبزیاں اگانے کی مہم ہم شروع کریں گے. یہ بات بھی بڑی اچھی ہے. دوسری جماعتوں کو بھی اس طرح توجہ کرنی چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اگائیں اور حکومت جو محکمہ زراعت ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرے تاکہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مقابلہ نہیں کر سکتے کسی گرانی کا اور جہالت کا اور بے روزگاری کا. یہ سب ہمیں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا کچھ کرنا ہوگا. جی شام صاحب. بہرحال جی اب قائد اعظم کا تذکرہ جو ہے کرنا ہے. ہاں جی فرمائیے. شام صاحب جو 25 دسمبر کے حوالے سے ایک ریسنٹلی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے اپنے کالم میں انٹرویو چھاپا مولانا ابوالکلام آزاد کا, اس میں انہوں نے جو حالات ہیں آج کے اور خاص طور پہ معاشی مشکلات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وائبلٹی ان کی طرح پہلی بات ایک سن لیجیے جی کہ یہ مولانا آزاد کا ایک انٹرویو ہے جو آغا شورش کاشمیری صاحب نے لیا تھا. جی بالکل. اور آغا شورش کاشمیری جو ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کم و بیش 46 کی بات ہے شاید, یہ کچھ دیر یا بلکہ کئی دن جو ہیں مولانا آزاد کے پاس ٹھہرے تھے جا کر دلی میں. ٹھیک ہے. اور اس وقت ان کی جو گفتگو ہوئی اس کے انہوں نے کوئی نوٹس لیے ہوں گے. اس زمانے میں یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا, وہ انہوں نے نوٹس رکھ لیے اور یہ انٹرویو پھر کتاب کی صورت میں چھپا ہے بہت بعد میں, سقوط ڈھاکہ کے بعد. اچھا 70s میں کتاب بہت چھپی بعد میں. اب اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو لکھنے والا ہے وہ بات کے حالات سے بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کی تحریر میں ایسا ایک ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے جو بات کے حالات بھی جس میں آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں زمزم کو اس بار ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ روزنامہ زمزم میں 1948 میں جو شائع ہوا تھا. میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر وہ کاپی ہے تو ہمیں بھجوا دیں, ان کے شکر گزار ہوں گے. اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی کے پاس وہ کاپی موجود ہو روزنامہ زمزم کی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تو وہ کاپی ہمیں بھجوا دے, اس کی فوٹو اسٹیٹ. آج کل تو آسان بات ہے, یا ہم اس کے پاس حاضر ہو کے خدمت میں یہ حاصل کر لیں گے تاکہ دیکھ سکیں اس وقت انٹرویو میں کیا کہا گیا تھا اور بعد میں کیا کہا گیا. ٹھیک. تو کچھ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو بعد کے حالات ہیں وہ بھی لکھنے والے کے ذہن پر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا آزاد نے, کیونکہ مولانا آزاد پاکستان کے قیام کے حامی نہیں تھے. ٹھیک. مولانا وہ کانگریس کے ساتھ تھے, کانگریس کے صدر رہے 6-7 سال تک. بالکل. دیکھیے مولانا آزاد کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے اہل علم میں شمار تھا ان کا, بڑا انہوں نے متاثر کیا ہماری کئی نسلوں کو اور آزادی کا ترانہ گایا. اولین لوگوں میں سے, یعنی 20ویں صدی کے آغاز میں جن لوگوں نے ایک نعرہ حریت بلند کیا مولانا ابوالکلام آزاد ان میں نمایاں. اور مولانا آزاد کی تصویر آج بھی لوک سبھا کے اندر لگی ہوئی ہے انڈیا میں. ٹھیک. تو میں جب گیا لوک سبھا کے اندر ایک بار تو میں نے دیکھا جہاں کانگریس کے دوسرے رہنماؤں کی تصویریں لگی ہیں وہاں مسلمان جو ہیں ایک مسلمان رہنما بھی وہاں موجود ہے. ٹھیک. گویا جو ہمارے بھائی مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں ان کے لیے وہ تصویر ایک سورس آف اسٹرینتھ ہے. ٹھیک. وہ بتاتی ہے کہ ان کا بھی حصہ تھا اس تحریک میں. ٹھیک ہے. تو مولانا آزاد کو بھی میں صبح اٹھ کر قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو اور دوسرے زوما کو میں جو ایصال ثواب کرتا ہوں
اچھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر، تو ان میں مولانا آزاد کا نام بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک. میں ان کی اتنی توقیر کرتا ہوں. اب ان کے تجزیے سے جو لیکن انہوں نے جو بات کی تھی کہ بات کہی وہ ان کا تجزیہ رد کر دیا ان کا یعنی مسلمانوں نے، مسلمان قوم نے. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر رہ کر یہاں اپنے معاملات کو طے کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا آزاد جو متحدہ ہندوستان کی صورت گری کر رہے تھے وہ کیبنٹ مشن پلان تھا، جس کو وہ کہتے ہیں ان کی تجاویز ہیں جن پر یہ مشن پلان جو تھا بنا. اس میں ایک گروپنگ سکیم تھی اور ایک کنفیڈرل سا سٹرکچر بنتا تھا انڈیا کا، جس میں مسلمان اور غیر مسلم صوبے جو ہیں وہ شریک ہوتے تھے گروپ کی صورت میں. وہ لمبی تفصیل ہے، لوگوں کو کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، وہ ٹیکسٹ بکس میں بھی موجود ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے وہ تجویز مان لی تھی. ٹھیک. لیکن وہ تجویز مان لی، لیکن کانگریس نے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جو اس وقت صدر تھے کانگریس کے، اس تجویز کو مان کر پھر اس سے انکار کر دیا. ٹھیک. اور یہ بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا جب مسلم لیگ نے تجویز مان لی تو نہرو نے بیان دیا، پنڈت نہرو نے، کہ یہ تجویز جو ہم مان رہے ہیں یہ ایک مطلب ہماری یہ جو اقرار ہے یہ عارضی ہے. اچھا. جب ایک متحدہ ہندوستان کی اسمبلی وجود میں آ جائے گی تو وہ اس میں رد و بدل کر سکے گی. ٹھیک. تو مسلم لیگ نے یہ کہا کہ ہم تو اس کو اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل ہے. بالکل. اس میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا پھر اکثریت کی بنیاد پر. ٹھیک. اس لیے جب پنڈت جواہر لال نہرو اس بیان کو واپس لینے پر تیار نہیں ہوئے تو پھر مسلم لیگ نے بھی اس کو رد کر دیا. شام صاحب یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کیبنٹ مشن پلان کی. شمس صاحب پھر کانگریس نے اس میں بھی میں آتا ہوں. یہ ڈاکٹر کیسر رشید صاحب ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں، ڈیلی ٹائمز کے کالم نگار ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ جو ہے بے عملی کی طرف لے جاتا ہم لوگوں کو. بھائی اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام پوری محنت سے کریں. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اللہ پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رضائی میں لیٹے رہیں اور اللہ آپ کے لیے سامان پیدا کر دے. آپ جد و جہد کریں اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اور آپ کی جد و جہد سے بعض اوقات آپ کے تصور سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس کے ثمرات آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. یہ بات. اور دوسری بات مدثر قاسمی صاحب نے کہا کہ جناب یہ ٹیکس وصول کریں جو کروڑ پتیوں سے ارب پتیوں سے، بالکل وصول کرنا چاہیے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ ٹیکس وصول نہیں کیا اسی طرح کرنا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق نے کیا تھا. زکات اکٹھی کی تھی ان لوگوں سے، جنگ کرنی پڑے جنگ کی جائے ان کے خلاف. ٹھیک. اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے وہی ملک کے دشمن ہیں اور اسی کی وجہ سے پاکستان کو جھولی پھیلانی پڑتی ہے. جی. تو شام صاحب ہم بات کر رہے تھے کیبنٹ مشن اب پلان. دیکھیے ایک بات سنیے. جی. لیکن اس کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ یہ انا کا مسئلہ بھی تھا. انا جو ہوتی ہے نا، جی، انا قائد اعظم کی انا نہیں تھی، وہ قوم کی انا تھی. اب مولانا آزاد بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ متحد رہنے کا یہ ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ طریقہ کانگریس قبول نہیں کر رہی اور خود انہوں نے مانا ہے. انہوں نے جو اپنے 30 صفحات بعد میں آئے ہیں ان کے انڈیا ون فریڈم کے یہ کتاب کے، یہ مانا ہے کہ نہرو نے یہ کام کیا ہے. جی بالکل. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر مولانا آزاد کا یہ نتیجہ تو وہی نکل آیا نا جو مسلم لیگ کا نتیجہ تھا. لیکن شامی صاحب ان کے تجزیے کا جو دوسرا حصہ ہے پوسٹ پاکستان، ہاں، اس میں آپ دیکھیں نا جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بیرونی سازشوں کا ماجگاہ بن جائے گی. تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ کس حد تک انہوں نے کہا ہے اور کس حد تک بعد میں آمیزش ہو گئی ہے. کچھ تاثرات
ایک بات. دوسری بات ایک اور سنیں. یہ آپ قرآن پاک پڑھتے پہلا پارہ ہے, پہلی سورت سورہ بقرہ. اس میں دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا آدم کو تخلیق کی, تو پھر کیا کہا فرشتوں سے؟ فرشتوں سے کہا کہ اس کو یہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اور یہ آدم جو ہے, اور پھر سجدہ اس سے حکم دیا. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ کہ خون بہے گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ, ہم تو تیری عبادت کے لیے کہ کافی نہیں, یہ کیا کرے گا؟ یہ تو فساد فی الارض پیدا کرے گا, خون بہائے گا, تو اس کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ ہم نے پیدا کرنا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو گویا معلوم ہوا کہ تخلیقی عمل سنت الہی ہے. ٹھیک. اللہ کی سنت ہے کہ تخلیقی عمل ہوگا اور جاری رہے گا. ٹھیک. اور فرشتے لاکھ نقطے اٹھائیں اور ان کے نقطوں کے نتائج دیکھیں اب کیا ہو رہے ہیں. اب ٹھیک. تو اب حضرت انسان دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ خونریزی تو ہو رہے ہیں نا. تو پھر کیا فرشتے درست ہے یا اللہ درست تھا؟ یہ اس کا جواب بہت مشکل ہے. تو ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیقی عمل سنت ہے اللہ کی, اور تخلیقی عمل جاری رہے گا. جو پاکستان کا قیام ہے وہ اللہ کی جو تخلیقیت ہے اس کا ایک مظہر ہے. ٹھیک. تو قائد اعظم نے اور مسلمان قوم نے یہ جو اللہ کی تخلیقی صفت ہے اس کی حفاظت کی, اس کی پیروی کی. ٹھیک. اور پاکستان تخلیق کیا. اچھا شام صاحب, اب ایک اور سن لیں آپ. جی. اب مولانا آزاد جو ہیں نقطے اٹھاتے رہیں, چاہے اس وقت اٹھائیں چاہے بعد میں اٹھائیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. وہ نتیجہ کچھ بھی نکل آئے. اب جوتشی آ جائیں آپ کے پاس اور کہیں کہ جناب آپ کا بچہ تو بڑا نالائق ہوگا, خدا کے لیے کوئی بچہ پیدا نہ کیجیے گا, تو کیا آپ مانیں گے؟ نہیں مان سکتا کوئی. بھائی یہ تو دیکھیے, یہ جو معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے اور قوموں کے, یہ فیزز ہوتی ہیں, کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی. ٹھیک. پاکستان کی تاریخ میں ایسے لمحات بھی آئے ہیں کہ دنیا پاکستان کی طرف ایک امید بھری نظروں سے دیکھتی تھی اور لوگ اس کی پیروی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک. اور خود ہندوستان میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ صدارتی طرز حکومت یہاں نافذ ہونا چاہیے. ایوب خان کے دور میں کبھی ہندوستان بہت پیچھے تھا پاکستان سے, ایسے لمحے بھی آئے, اور کبھی پاکستان جو اس پہ افتاد آ پڑی, ایسے لمحے بھی آئے. اور یہ جو کچھ بھی مولانا فرما رہے ہیں نا کہ یہ ہوگا, یہ سارا کچھ انڈیا میں بھی ہے. اچھا. وہاں لسانی جھگڑے بھی ہیں, علیحدگی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں, اور آپ دیکھیے کہ وہاں بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی کشمکش بھی جاری ہے. شام صاحب, وہاں علیحدگی کی تحریکیں, ہم تو علیحدہ ہو گئے نا. نہیں تو ہم تو ہندوستان بھی تو علیحدہ ہوا, پہلے تو علیحدہ ہوئے نا. جی پہلے بھی علیحدہ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ ہو گئے. دوسری دفعہ ہو گئے. مگر وہ جو علیحدہ ہوئے تب بھی وہ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئے نا. قائد اعظم محمد علی جناح بنگلہ دیش کے بانی بھی تو ہے نا. جو بنگلہ دیش کے ہمارے دوست مجھے ملتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کے وہ دادا ہیں اور ہمارے فادر آف دی نیشن ہے, آپ کے گرینڈ فادر آف دی نیشن. ٹھیک. اگر بنگلہ دیش جو ہے, اگر پاکستان کی تحریک نہ ہوتی تو بنگلہ دیش کا آج آزاد وجود نہ ہوتا. ٹھیک. اور بنگلہ دیش نے واپس ہی نہیں اختیار کی بنگال میں, حصہ نہیں بنا وہ بنگال کا جا کے. وہ بنگلہ دیشی کہتے ہیں, اپنے آپ کو بنگالی نہیں کہتے. وہ مسلم قومیت ان کی بھی بنیاد ہے. ٹھیک. تو دیکھیے, ایک ہندوستان جو ہے نا تاریخی طور پر جی ایک ملک بہت کم رہا ہے, ایسا ایک بڑا ملک نہیں رہا. اس کے حصے رہے ہیں, ریاستیں رہی ہیں, جیسے یورپ ہے, جیسے سوویت یونین ہے. تو اگر اس میں ایک بعض علاقے جو ہیں مسلم میجورٹی کے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا الگ کام کریں گے, تو بھائیوں کی طرح الگ ہم رہ سکتے تھے, اور یہی سوچ کے الگ ہوئے تھے. تو پھر مولانا آزاد نے یہ پیش گوئی نہیں فرمائی کہ بھارت کی سازشیں کیا کیا ہوئی اس میں, اور بھارت یہ سازشیں کرے گا. اس پہ پھر ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ابھی وقت آ گیا ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے رک کر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم آپ کے سوالات نہیں لے رہے بلکہ آج آپ کے سوالات جو ہیں وہ میں ہی شامی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جو مختلف میں نے پڑھے بھی ہیں, فیس بک پہ بہت سے لوگوں نے پوچھے بھی ہیں. اچھا شامی صاحب, اب ایک اور بات ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ کیا پاکستان قائد اعظم کے نزدیک ایک اسلامی ملک تھا یا سیکولر ملک تھا؟ نہیں, پہلے تو آپ اس بات پہ ابھی آ جائیں کہ پاکستان جو ہے نا, جو بھی پیشگوئی کی ہے مولانا آزاد نے, یہ پاکستان ہی کے بارے میں کیوں کی ہے, ہندوستان کے بارے میں کیوں نہیں کی؟ ان کو یہ کیوں نہیں معلوم ہوا کہ ہندوستان کشمیر کا مسئلہ پیدا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں پیدا ہوا کہ ہندوستان میں علیحدگی کی تحریک چلائے گا بنگلہ دیش میں؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ 65 کی جنگ لڑے گا؟ اور یہ کیوں نہیں ناگالینڈ میزو اس کے اندر وہ ساری اور وہ اپنی بڑی ماؤسٹ کی تحریکیں ہوں گی اور علیحدگی کی تحریکیں ہوں گی, اور کشمیر جو ہے اس میں شیخ عبداللہ کے ساتھ اس کا یہ اثر تو ان کی زندگی میں ہو گیا تھا. بالکل. تو مولانا آزاد کی جو ساری نظر ہے وہ ہمارے اوپر رہی, اپنے اوپر کیوں نہیں گئی؟ ٹھیک, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور اگر تو کوئی جنت ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ جناب وہ تو جنت کا خواب دیکھا تھا. اصل میں جو ڈیویشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑا شروع کر دیا, اور اس میں بھی ذمہ داری بھارت کی ہم سے زیادہ ہے جھگڑا شروع کرنے میں. ٹھیک. تو اب وہ جھگڑا بنانے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا. پاکستان تو ایک صلح کے ساتھ, امن کے ساتھ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے بنا تھا, ایک بات. اور دوسری بات یہ, اب ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہے دنیا میں, بہت کچھ اور کیا کیا کمالات دکھا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی نا, بالکل, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا. صحابہ کرام نے محنت کی اور بڑی جد و جہد کی, تو یہ صحابہ کرام نے ساری جد و جہد غلط کی, بالکل ٹھیک, تو اس کا نتیجہ نکلا آج کی ملت اسلامیہ جو ہے. اس کو دیکھ کے ہم جائزہ لیں گے. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ایک ملک, ہم ایک گھر بنا کے دے دیا. اب آپ گھر میں چاہے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پیشاب کریں اور باتھ روم میں جا کے کھانا کھائیں, ٹھیک, یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک, گھر تو بن گئے, چھت مل گئی, اب پاکستان کا نظام پاکستان کے رہنے والوں نے چلانا ہے. ٹھیک. اب یہ جو قائد اعظم سیکولر تھے, قائد اعظم, یہ سب ایک ایسی بحثیں ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہے, اور جو لوگ پاکستانیوں کو الجھانا چاہتے ہیں وہ بحثیں شروع کرتے ہیں. ٹھیک. اور آپ دیکھیے پاکستان کے جو ابتدائی سال ہیں 30-40 سال, ان میں یہ بحثیں آپ کو نہیں ملتی کہیں. اچھا, ہاں جی. اور قائد اعظم سیکولر تھے, قائد اعظم نے کبھی لفظ سیکولرزم استعمال ہی نہیں کیا پوری زندگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو ذاتی بات ہے, مذہب جو ہے, اگر مذہب ذاتی بات ہوتا تو انڈیا میں پنڈت نہرو یہی تو کہہ رہے تھے, کانگریس بھی یہ کہہ, بھائی مذہب تو ذاتی بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک. تو ہم نے کہا نہیں, ہم تو اپنا ملک بنائیں گے اپنے کلچر کے مطابق. بالکل. دیکھیے قائد اعظم یہ ایک مسلم ڈیموکریسی کا تصور تھا ان کا. قائد اعظم نے پاکستان کے نظام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے, مسلم ڈیموکریسی, اور پھر کہا کہ لوگ جو اپنا آئین بنائیں گے. اب لوگ جو آئین بنائیں گے اپنے طریقے سے معاملات چلائیں اپنے. جب پاکستان کا آئین بن گیا تو یہ بحثیں ختم ہو گئیں کہ سیکولر ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. یہ آئین بننے سے پہلے کی گفتگو ہے جس کو اب ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں اپنے آئین کے تابع اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اچھا شامی صاحب, ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ قائد اعظم بذات خود چونکہ مغرب کے تمدن کو زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے, تو ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر اسلام اپنی ٹرو سپرٹ میں آ ہی نہیں سکا. ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ قائد اعظم جو ہے نا, قائد اعظم کو معین الدین اجمیری تو نہیں تھے, ٹھیک, نہ علی حجویری تھے. قائد اعظم تھے, کام مسلمان تھے. اور قائد اعظم تو خود کہتے ہیں مجھے پیر نہ کو, جب لوگ ان کے ہاتھ چومنے جاتے ہیں, ہاتھ نہ میرے چومے, روک لیتے تھے ہاتھ. ان کے جوتے اٹھانے جاتے تھے, جوتا اپنا, ان مسجد میں گئے لوگ جوتا اٹھانے دوڑ رہے ہیں, وہ جوتا انہوں نے اپنے پاس بغل میں دبا لیا, میرے جوتے کو ہاتھ نہ لگاؤ, میں پیر نہیں ہوں. ٹھیک. وہ قائد اعظم لیڈر تھے اس قوم کے. اور ایک بات سمجھ لیجیے, بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا, جو مولویت جسے ہم کہتے ہیں, یہ تھیوکریسی جسے کہتے ہیں جی, وہ جاتی ہارڈ ویئر پر. ٹھیک. ظاہری پیکر کیا ہے, جو ہم جب مسلمان, ہم امت المسلمین جو بات کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. مطلب یہ اسلامک ویلیوز کی بات کرتے ہیں قائد اعظم. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اس کے شلوار کیسے پہنیں گے اور سواری کیا کریں گے اور
दाढ़ी कितनी रखेंगे और टोपी कैसी पहनेंगे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इज्तिमाई जिंदगी को। इज्तिमाई जिंदगी ये है कि इस्लाम के जो असूल हैं, उखुव्वत के, हुर्रियत के, मसावत के, बराबरी के, और वो कैसे आएंगे और वसाइल जो हैं मुल्क की और तमाम रहने वालों को कैसे मुहैया होंगे। तो ये अल्लामा इकबाल को भी पढ़ लें आप और कायदे आज़म को भी पढ़ लें। उनका जो तसव्वुर था इस्लामी मुमलकत का, ये नहीं कि यहां फिरका वाराना झगड़े होंगे, यहां हमारे जो फिरकाबाज जो है दंदनाते फिरेंगे और गोलियां चलाते फिरेंगे। यहां यह है कि हम सब और पाकिस्तान जिस तरह के हम हैं, भाई हम मगरबी तालीम याफ्ता भी हैं, मशरकी तालीम याफ्ता भी। ठीक, हम मगरबी तालीम याफ्ता हों या मशरकी तालीम याफ्ता हो, हम एक तहजीब से रहते हैं, आदाब से रहते हैं। हम मेज पे बैठ के खाना भी खाएंगे, हम जमीन पे बैठ के भी खाना खा लेंगे, लेकिन हम खाएंगे हलाल। तो कायदे आज़म का और अल्लामा इकबाल का जो रियासत का तसव्वुर है वो नहीं है कि वो खास किस्म के हुलिये की रियासत होगी, वो अपने जौहरी फर्क से पता चलता है। देखिए, आपको जब विटामिन का टीका लगता है ना, एक आपको डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन की, तो टीका तो यहां लगता है और तवानाई पूरे जिस्म में महसूस होती है। वो आपको विटामिन डी मलते नहीं है पूरे जिस्म पे। तो जो इकबाल कहता है और जो कायदे आज़म कहते हैं वो ये है कि आपको जब इस्लाम का टीका लगे ना, इंजेक्शन लगेगा, तो पूरे जिस्म में दौड़ेगा और आपके मामलात में आप लोग सच बोलेंगे, आप किसी की अच्छे तरह डील करेंगे, आप हर एक से हुस्न सलूक करेंगे, पूरी दुनिया में आपका चर्चा होगा। और जैसा कि पाकिस्तान का चर्चा हुआ जब वो कायम हुआ, तो ये एक मुनफरिद मुल्क बन गया है। जब आपको आपसे तजारत करेगा, कहेगा भाई ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये धोखा नहीं दे सकते तजारत में, ठीक, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इनका अमीर और गरीब बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, इनमें ये नहीं है फर्क, बंदा और आका का फर्क नहीं है इनमें, ये एक इस्लामी। और देखिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अबू जहल से किसी ने कहा कि ये क्या हुआ, तुम्हारे कबीले का है, ये तुम्हारा बच्चा है, कबीले का भाई है, तो क्या हुआ, नेकी की तलकीन करता है, क्या बुरी बात कहता है, तुम क्यों उसके दर पे हो गए हो। अबू जहल ने कहा हम इसको माफ नहीं कर सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसने हमारे जलीलों को हमारे बराबर बैठा दिया है, इसने हमारे कमियों को हमारे जैसा कर दिया है। तो ये इस्लाम है कि पाकिस्तान बनेगा तो जो पसमानदा लोग हैं, जो गैर तरक्की याफ्ता हैं, जिनको जहालत के और गुर्बत के अंधेरों में फंसे हुए हैं, वो बराबर होंगे, ऊपर वालों को नीचे लाया जाएगा, नीचे वालों को ऊपर किया जाएगा। इस तरह एक मुआशरा जो है तश्कील पाएगा। अच्छा शामी साहब, फिर जो खारजा पॉलिसी है उसके बारे में एक बात होती है कि बेसिकली ये कायदे आज़म का डिसीजन था कि हम अमेरिका के करीब चले। हाँ, बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त डिसीजन था, इसलिए कि उस वक्त तो हमें कोई असला देने को तैयार ही नहीं था। जब हिंदुस्तान ने हमारे हिस्से का असला इस तरह भेजा कि गाड़ियों में ईंटें और रोड़े भर के भेज दिए, तो हमारे पास तो वो भी नहीं आया जो हमारे हिस्से का था, तो फिर हम कहां जाते। सोवियत यूनियन तो हमें ना कुछ देने को तैयार नहीं था और उसमें इतनी बड़ी ताकत भी नहीं था, उसकी पसरी भी नहीं थी, और वो तो अभी एटम बम भी नहीं बना पाया था उस वक्त। तो सबसे बड़ी ताकत उस वक्त अमेरिका थी, ठीक, और अमेरिका जो था, दूसरी जंगे अजीम अमेरिका के पैसे से लड़ी गई है। अगर अमेरिका फाइनेंस न करता, उस जंग में शरीक न होता, तो बरतानिया और ये इत्तेहादी हार चुके होते। ठीक, तो वो अमेरिका जो उस वक्त की सुपर पावर था और बड़ी हायर वैल्यूज की बात करता था, जमहूरियत की और बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की, कायदे आज़म की, वो काबी नजर पहुंची और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान एक महवर है दुनिया का। ये अमेरिकन कौंसल जनरल से, बल्कि एक इंटरव्यू भी दिया उन्होंने लाइव को, उन्होंने कहा पाकिस्तान एक महवर है दुनिया का, और उनकी आंख ने ये देख लिया कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के लिए मुफीद हो सकता है और अमेरिका के लिए भी। ठीक, तो पाकिस्तान के लिए मुफीद हुआ पाकिस्तान, लेकिन दोस्ती करनी थी हमने, गुलामी नहीं करनी थी। बाद में आने वाले छुट भाइयों ने और बौनों ने सजदे शुरू कर दिए, ये मतलूब नहीं थे। कायदे आज़म
खुदा के सिवा किसी को सजदा करने पर यकीन नहीं रखते थे। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो कल फिर हम अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।